नाज़रीन, बड़ी जंगें शुरू होती हुई नजर आ रही हैं और इस वक्त थाईलैंड और कंबोडिया ऑलमोस्ट जंग में दाखिल हो चुके हैं। थाईलैंड ने कहा है कि अब डिप्लोमेसी का कोई चांस नहीं बचा है। दोनों के दरमियान मेजर एस्केलेशन हुई है और डेडली क्लैशेस इस वक्त हो रहे हैं और दोनों ऑलमोस्ट जंग के अंदर दाखिल हो चुके हैं। सिविलियंस इसमें जानों से गए हैं, दोनों तरफ जो है वो फौजी अपनी जानों से गए हैं और दसियों हजार जो है वो दोनों तरफ में बॉर्डर एरियाज को इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो ये दोनों मुल्कों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। एक तरफ जानों का ज़िया हो रहा है और दूसरी तरफ जाहिर है कि इकोनॉमिक डैमेज भी बहुत होगा और दसियों हजार जो वो बॉर्डर एरियाज को खाली कर रहे हैं। तो दोनों मुल्क यानी कोई जरूरत नहीं थी इस जंग की और एक ला हासिल जंग होगी, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान इसमें होगा, ऑलरेडी हो चुका है पिछले कुछ घंटों के अंदर। तो थाईलैंड ने कहा है कि जो कुछ हो गया है अब डिप्लोमेसी का कोई चांस नहीं बचा है, अब डिप्लोमेसी नहीं होगी, अब जंग ही होगी। तो कमिंग और जो है वो काफी क्रूशल हो सकते हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, लेबनान पर इजराइल की जानिब से बड़ी वायलेंट किस्म की एयर स्ट्राइक जो है वो की गई हैं, हैवी एंड हॉरिफिक, बड़े जोरदार और खौफनाक धमाके सुने गए हैं और ये बहुत ही खौफनाक है जो लेबनान के ऊपर इस नौयत की बमबारी की जा रही है। और इजराइल के मुसलसल हमले जो हैं वो लेबनान को एक कह लें कि खतरनाक सूरत हाल में रखे हुए हैं और हाई अलर्ट पर हैं सब, क्योंकि मुसलसल हमले हो रहे हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई सडन बड़ी वॉर इसकी वजह से जब छिड़ सकती है। और लेबनान जो है वो एक बड़ी जंग के दरमियान अटका हुआ है इन मुसलसल हमलों की वजह से। और लेबनीज गवर्नमेंट जो है नाज़रीन अपना फुलिश बिहेवियर जो है, फुलिश अप्रोच जो है वो भी साथ साथ बरकरार रखे हुए है। जैसा कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, यानी कि अल-शरा जब से आया, एक साल वैसे हो गया है, अल-शरा जब आया तो उसने इजराइल को अपना दोस्त कहा और फिर वही अल-शरा जो है वो मॉस्को पहुंचा और पुतिन को कहा कि हमें रशियन फोर्सेस चाहिए कि वो डिप्लॉय हो इजराइल के बॉर्डर पर और शाम को इजराइल से बचाएं। और टर्की जिसने कहा कि ईरान जो है वो डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है, तो वही टर्की जो है वो तेहरान पहुंचा और सीरिया के हवाले से ईरान से जब वो मदद मांगी। तो ये शिफ्ट है, यानी आप कोई भी अप्रोच ले सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी उस अनरियलिस्टिक अप्रोच से आप पीछे हटते हैं उतना ही फायदा होता है। तो अल-शरा ने शुरू कहां से किया था और पहुंचा किधर, टर्की ने शुरू कहां से किया था और पहुंचे तेहरान। तो इसी तरह लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो अपनी अनरियलिस्टिक अप्रोच को जितना जल्दी बदलेगी उसके लिए यही बेहतर है और वो इसी तरह से लेबनान को, अपने मुल्क को इजरायली एग्रेशन से बचा सकते हैं। अगर वो इसी अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और इन तमाम हमलों का जिम्मेदार उल्टा अपने ही लोगों को और अपनी ही एक जमात को करार देते रहते हैं, तो ये नए दरवाजे खोलेगा इजराइल के एग्रेशन के और वो हमारे सामने है। और इसमें सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इजराइल हारा हुआ था और उसको बदमाशी करने का मौका दिया जा रहा है। यानी जब सीज फायर हुआ है, आपको पता है ना कि इजराइल सीज फायर पर तो बिलीव ही नहीं करता है, तो जब सीज फायर हुआ है तो इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर सका था, इजराइल अपने गोल्स अचीव करने में नाकाम हो गया था और उनका शदीद जानी माली नुकसान हुआ और उनकी ताकत बहुत बुरे तरीके से हिजबुल्लाह ने एक्सपोज की। जैसे हाइफा में, तल अवीव के अंदर मिसाइल बरसे हैं और जैसे ड्रोन्स इजरायली बेसेस में जाकर घुस गए हैं और उनकी बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज की हैं। तो इजराइल बहुत एक्सपोज हुआ और इजराइल हारी हुई पोजीशन में था। अगर उसी वक्त इजराइल की वायलेशंस को जवाब दिया जाता तो जितना प्रेशर आलमी सतह पर बन चुका था, इजराइल की जरूरत ना होती। सिर्फ जो एक कमजोर अप्रोच आगे से दिखाई गई, इस चीज का इजराइल ने फायदा उठाया और उसके वायलेशंस अभी तक जारी हैं। लेबनान के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बहादुरी के साथ जब सामने आए और इस इजराइल को जब मुंह तोड़ जवाब दे। बात यह है कि जंग तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन जंग लेबनान पर मुसल्लत हो चुकी है। इजराइल ने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है जंग की, आगे से जवाब नहीं आ रहा है, बस इतनी बात है। इजराइल की तरफ से तो कोई जंग उन्होंने कसर नहीं छोड़ी हुई है। इसलिए आप देखिए इजराइल इसको 6 फ्रंट वॉर या 7 फ्रंट वॉर कहते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से जंग जारी है, ठीक है ना। तो जैसे टर्की ने अपनी अप्रोच बदली है रिगार्डिंग सीरिया, जिस ईरान को वो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर कहते थे, उसी ईरान के पास पहुंचे हैं कि हमारी सीरिया में मदद की जाए। तो लेबनीज गवर्नमेंट को भी अपनी अप्रोच जब बदलनी चाहिए। और जैसे तुर्की जैसी बड़ी पावर, मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी पावर है, ठीक है ना, तो अगर वो सीरिया में इजराइल के खिलाफ ईरान की मदद के लिए जा रहा है, तो क्या लेबनीज गवर्नमेंट नहीं जा सकती ईरान के पास? कोऑपरेशन जब उनसे डिमांड नहीं कर सकती?
تو یہ اپروچ ان کو بدلنا ضروری ہے. اور خود لیبنیز گورنمنٹ جو ہے وہ اسرائیلی مفاد میں ترکی کو بھی ناراض کر رہی ہے. ترکی نے ابھی ریسنٹلی لیبنان کے ایک اقدام کو کنڈیم بھی کیا ہے. ادھر ناظرین چائنا کے ساتھ اسرائیل کا پھڈا بڑھ رہا ہے. اسرائیل جو ہے وہ تائیوان کی ہیلپ کر رہا ہے اور اب نتنیاہو نے یہ کہا ہے کہ چائنا از ایکٹنگ اگینسٹ اسرائیل. چائنا کچھ بہت بڑے اقدام جو اسرائیل کے خلاف اٹھا رہا ہے, تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی چائنا جو اسرائیل کے حوالے سے سامنے آیا ہے. اچھا, ساؤتھ امریکہ کے بہت سارے ملک ریڈار کے اوپر ہیں. میکسیکو کے حوالے سے نئے تھریٹ جاری ہوئے ہیں, کیوبا, ٹھیک ہے نا, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنڈورس ایک بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے, یہ سینٹرل امریکہ میں ہے, اور ہنڈورس کے اندر 30 نومبر کو الیکشن ہوئے لیکن اس کا ابھی تک ریزلٹ نہیں جاری ہو سکا ہے. اور ابھی وہاں کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جب اس میں مداخلت کر رہی ہے اور اپنے جو فیوریبل کینڈیڈیٹ ہیں اس کو جتوانا چاہ رہی ہے الیکشن کو ریگ کر کے. تو وہاں پر بھی صورتحال بڑی کریٹیکل ہے کیونکہ الیکشن ہو چکا ہے, ریزلٹ جاری نہیں ہو رہا, الزام امریکہ پہ لگ رہا ہے کہ یہ مداخلت کر کے اپنا بندہ جتوانا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہت سارے ملک جو ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم ریڈار پر ہیں, کہیں الیکشنز میں کچھ ہو رہا ہے, کہیں پر ایئر سپیس بند کی ہوئی ہے, کہیں پر کچھ ہو رہا ہے. کانگو اور روانڈا ان میں دوبارہ جو ہے وہ کشیدگی بڑھ رہی ہے جہاں پر ایک سو کالڈ سیز فائر ہوا تھا. تو یہ دنیا کے کئی ریجنز میں ہمیں جنگیں شروع ہو رہی ہیں اور کہیں شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کہیں پر خطرات ہیں. مصر اور ایتھوپیا کی کشیدگی بڑھ رہی ہے, ایتھوپیا کی ایریٹریا کے ساتھ کشیدگی بڑھ رہی ہے. ادھر کینیا کے معاملات بھی تھوڑے خراب ہو رہے ہیں اور ابھی ریسنٹلی ایک فوجی تختہ جو وہ الٹا گیا ہے. تو یہ ایک ویو ہے ایسکلیشن کی جو بڑھ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید جو وہ بڑھے گی. سب سے پہلے ہم چائنا کے حوالے سے جو غیر معمولی رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ کیسے چائنا اسرائیل کے حوالے سے سامنے آ چکا ہے. دیکھیے ناظرین, چائنا جو ہے اس نے مڈل ایسٹ کا جو پاور سٹرکچر ہے اس کو شیپ کرنے میں بڑا ہسٹورک کردار جو وہ ادا کیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے, چائنا کا تو ایک بھی اڈا جو مڈل ایسٹ میں نہیں ہے, تو پھر چائنا کیسے شیپ کر رہا ہے مڈل ایسٹ کے پاور سٹرکچر کو. اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ جو سعودی عربیہ اور ایران میں صلح کروائی ہے چائنا نے, یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے. اچھا, یہ اتنا بڑا فیکٹر ہے کہ 21st سینچری میں اگر OIC کے لیے, اگر مڈل ایسٹ کے لیے کوئی سب سے کوئی بڑی اچھی چیز ہوئی ہے تو یہ دو ملکوں کی صلح ہے. اور اس کے اتنے بڑے اثرات ہیں, اور اس کا صرف ایک اثر آپ یہ دیکھیے کہ ان پچھلے 2 سالوں کے اندر اسرائیل نے پورا زور لگایا ہے کہ یہاں پر ایک سیکٹیرین وائلنس جو ہے وہ کروایا جائے, اور اسرائیل اس میں ناکام ہوا ہے. حالانکہ یہ سیکٹیرین وائلنس کروانا تو ایسے چٹکی بجانے جیسا تھا, اور اسرائیل نے پورا زور لگایا لیکن سیکٹیرین وائلنس نہیں ہوا. وجہ کیا تھی؟ ایران اور سعودی عربیہ کی یہ صلح جو چائنا نے کروائی, اور چائنا اس میں ابھی بھی ثالث ہے, جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اتنا بڑا فیکٹر ہے کہ ان دو ملکوں کی صلح کروائی کس نے؟ چائنا نے, اور اس کے اثرات بہت بڑے ہیں. اچھا, تو اس لیے چائنا کا کردار ہے اور مزید آپ کو نظر آئے گا. اب نتنیاہو نے یہ کہا ہے کہ چائنا اسرائیل کے خلاف انفارمیشن وار چلا رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. نتنیاہو نے کہا ہے کہ چائنا اسرائیل کے خلاف انفارمیشن وار چلا رہا ہے. اسرائیلی میڈیا کو ہم کوٹ کر رہے ہیں, نتنیاہو ایکیوزز چائنا آف آئیڈنگ اینٹی اسرائیل کیمپین. چائنا اسرائیل کے خلاف کیمپین چلا رہا ہے, اینٹی اسرائیل کیمپین چائنا چلا رہا ہے, بہت بڑی بات ہے. اور چائنا جو ہے وہ فیول کر رہا ہے AI بیکڈ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیک میڈیا کیمپین اگینسٹ اسرائیل. بیجنگ سے آگے پھر سخت رد عمل آیا, انہوں نے کہا ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے. تو دونوں کے درمیان جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ اور نیچے چلے گئے ہیں. نتنیاہو ایکیوزز چائنا آف لانچنگ اے سوشل میڈیا وار آن اسرائیل. اسرائیل کو بدنام کر رہا ہے اور اس کے امیج کو ڈسٹرائے کر رہا ہے. چائنا سوشل میڈیا وار چلا رہا ہے. اس نے کہا کہ بیجنگ اور ساتھ قطر شامل ہے آر بیہائنڈ اے گلوبل کیمپین ٹو انڈرمائن اسرائیلز لیجیٹیمیسی. اسرائیل کی لیجیٹیمیسی کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے بیجنگ اور بیجنگ کے ساتھ قطر بھی شامل ہے. اگر واقعتاً چائنا ایسا کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی تاریخی بات ہے. اگر چائنا اس حد تک اسرائیل کے خلاف سامنے آ چکا ہے تو یہ بڑی ہسٹورک ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ چائنا کے انویسٹمنٹس اسرائیل میں ہیں. ہائفا میں ان کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹس ہیں, باقی ان کی اسکالرشپس, ایکسچینج پروگرامز بھی ہیں, بہت کچھ ہے ان کا. تو اگر چائنا چائنا کسی کے خلاف تو جاتا نہیں ہے اس انداز میں, اور اسرائیل کے خلاف اگر وہ سامنے آیا تو یہ بہت بڑی بات. اور یہ خود نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. اچھا, ویری انٹرسٹنگ, جو امریکن ایمبیسڈر ٹو اسرائیل ہیں مائک ہاکبے, ان کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. ایک کانفرنس ہوئی ہے اسرائیل میں, اس میں وہ خطاب کیا کر رہے ہیں, ویری انٹرسٹنگ. کہتے ہیں کہ ہمیں تیاری کرنا ہوگی, ہے امریکن ایمبیسڈر, اور بات کیا کر رہے ہیں, ہمیں تیاری کرنا ہوگی
ایک انفارمیشن وار کی ان امریکہ فوکسڈ آن سپریڈنگ دا ٹروتھ اباؤٹ اسرائیل. ہمیں ایک انفارمیشن وار لڑنا ہوگی امریکہ میں تاکہ اسرائیل سے متعلق جو سچ ہے وہ لوگوں کو بتائیں. ذرا اندازہ کریں, اسرائیل کے متعلق سچ جا کر ہم لوگوں کو بتائیں گے. اور ہر پادری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امریکنز کو یہ بتائے کہ جو ماڈرن اسرائیل ہے, جو آج کا اسرائیل ہے, یہ وہ سیم اسرائیل ہے جس کا ذکر بائبل میں آیا ہے. یعنی یہ زائنسٹ کی ڈیفیٹ کا یہ اگلا لیول ہے, اگلا درجہ ہے کہ آج امریکہ میں ان کو یہ کیمپین چلانا پڑ رہی ہے جس کو وہ انفارمیشن وار کا نام دے رہے ہیں. ان کا ریلیجیس جو نیریٹو ہے وہ اس حد تک ڈسٹرائے ہو چکا ہے کہ وہ ایک پوری جنگ چھیڑنے کی بات کر رہے ہیں, انفارمیشن وار کی بات کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ امریکنز کو ہمیں جا کر یقین دلانا ہوگا کہ نہیں یہ وہی اسرائیل ہے جس کا بائبل میں تذکرہ آیا ہے, یہ وہی اسرائیل ہے جس کی سپورٹ کرنا ہماری مذہبی ذمہ داری ہے. یعنی وہ کسی OIC کنٹری میں یہ بات نہیں کر رہے ہیں, امریکنز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو سب سے بڑے سپورٹر ہیں اسرائیل کے. وہاں پر وہ ان کی سپورٹ اتنی ڈیمیج ہو گئی ہے کہ وہ انفارمیشن وار کی بات کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو تحریک امریکہ میں چل پڑی ہے, یہ جو ان کا ریلیجیس نیریٹو ہے کہ ریلیجیسلی یہ لنک کرتے ہیں کہ اسرائیل, اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں ٹکر کارلسن نے جو امریکن سینیٹر کا انٹرویو کیا تھا جو بہت وائرل ہوا, جس میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ وہی اسرائیل ہے جس کا بائبل میں ذکر آیا, اور وہ ثابت نہیں کر سکا بلکہ برے طریقے سے ایکسپوز ہوا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل میں جس اسرائیل کا ذکر آیا وہ یہی اسرائیل ہے اور اس کی سپورٹ ایسے ہی کرنی ہے. یہ نہیں ہوگا. جو تحریک وہاں پر اور جو سچ وہاں پر لوگوں کے سامنے آ گیا ہے یہ دوبارہ سے وہ کریٹ نہیں کر سکیں گے, یہ بات تو طے ہے. اچھا, اسی درمیان اسرائیل نے لیبنان پر سیریز آف سٹرائکس لانچ کی ہیں. اسرائیل لانچز ایٹ لیسٹ 6 ایئر سٹرائکس آن سدرن لیبنان. اسرائیلی آکوپیشن لانچڈ at least 6 air strikes on different areas. The series of violent air strikes different areas میں جا کر, اور جو ویڈیو سامنے آئی ہیں بڑے خوفناک دھماکے جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں. بڑی بدقسمتی ہے لیبنان کی اور مڈل ایسٹ کے لوگوں کی کہ ان پر یہ ایول اینٹی جو مسلط ہوئی ہے جو کوئی زبان نہیں سمجھتی سوائے وائلنس کے. اور اس میں امپورٹنٹ بات ناظرین یہ ہے کہ ابھی 48 گھنٹے قبل UN سیکورٹی کونسل کا دورہ ہوا ہے. UN سیکورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ لیبنان کا دورہ کر کے گئے ہیں. اگریشن فالوز UN سیکورٹی کونسل وزٹ ٹو لیبنان, جس میں سیکورٹی کونسل نے کہا کہ لیبنان کی سٹیبلٹی کو, سوورینٹی کو, اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. یہ اس کے بعد پہلا حملہ ہے. یعنی انہوں نے سیکورٹی کونسل کے ڈیلیگیشن کی باتیں, ان کے دورے کو اس طرح سے جواب دیا ہے اتنے بڑے حملے کر کے. تو یہ ایک ایسی اینٹی ہے جو اپنے آپ کو ابو دا لا سمجھتی ہے, جو یہ سمجھتی ہے کہ جینوسائیڈ کر کے بھی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور دیکھا جائے تو بات بھی ٹھیک ہے, ان کو کوئی فی الحال پوچھنے والا تو نہیں ہے, نظر تو نہیں آ رہا. بلکہ یہاں پر تو جو ریجنل گورنمنٹس ہیں وہ منت ترلے کر رہی ہیں اور پس پردہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یہ وٹ ایور. تو اچھا, لیبنان کی ایک اور بدقسمتی رہی ہے. لیبنان پر جب بھی اسرائیل نے اگریشن کیا ہے پچھلی سینچری میں بھی, لیبنان تب بھی اکیلا تھا, لیبنان آج بھی اکیلا ہے. لیبنان کی پچھلی سینچری میں بھی کوئی ہیلپ نہیں ہوئی. جب 80s میں اسرائیل لیبنان میں داخل ہوا ہے تو ادھر یہ عرب ورلڈ جو ہے وہ صدام حسین کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر جنگ چھیڑ چکی تھی, تو لیبنان پر کسی نے توجہ ہی نہیں دی. تو اس کے بعد پھر 2006 میں جو جنگ ہوئی پھر لیبنان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا, پھر پچھلے 2 سالوں میں کسی نے دیا, نہ آج کوئی ساتھ دے رہا ہے. تو لیبنان جو ہے وہ تنہا رہا ہے. اچھا جی, اسی درمیان جو ہے وہ رپورٹ یہ جاری ہوئی ہے کہ 67 جرنلسٹ 2025 کے اندر مارے گئے ہیں, جس میں سے آدھے سے زیادہ جو ہے وہ غزہ میں مارے گئے. UN کے سب سے زیادہ لوگ جب سے UN بنا ہے غزہ میں مارے گئے ہیں. جرنلسٹ سب سے زیادہ اگر کسی جنگ میں مارے گئے تو وہ غزہ کی جنگ ہے. تھائی لینڈ اور کمبوڈیا جو ہے, اور یہ وہی اسرائیل ہے جو ویسٹرن سیولائزیشن کا گارڈین ہے, ویسٹرن سیولائزیشن کو بچا رہا ہے. تھائی لینڈ اور کمبوڈیا جو ہے وہ میجر وار میں آلموسٹ داخل ہو چکے ہیں. بہت زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں, ایسکیلیشن ہوئی ہے. آغاز ناظرین یہاں سے ہوا ہے. ان کا تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ تھائی لینڈ یہ الزام لگاتا ہے کہ جو کمبوڈین آرمی ہے وہ بارڈر پر مائنز لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان مائنز کی وجہ سے ہمارے فوجی زخمی ہوتے ہیں. اسی کی وجہ سے پچھلی جنگ ہوئی. اب پھر کیا ہوا, 2-3 دن قبل کے مائنز پھٹنے سے تھائی لینڈ کے فوجی زخمی ہوئے, اس کے بعد کلیشز ہوئے, پھر کلیشز اور بڑھے, ٹھیک ہے نا. پھر تھائی لینڈ نے فائٹر جیٹس جب ڈپلائی کیے. پھر کچھ گھنٹے پہلے کیا ہوا ہے کہ شدید کلیشز ہوئے, بڑے ڈیڈلی قسم کے, اور اس میں آرٹلری نے شیلنگ کیا. تھائی لینڈ نے ادھر کیا, انہوں نے ادھر کیا, جس میں ڈزنز آف سیویلینز اور سولجر جو ہے وہ مارے گئے اور زخمی ہوئے.
یعنی ویری ڈیڈلی نوعیت کے یہ کلیشز ہوئے ہیں, دھماکے ہو رہے ہیں, اور ایک پوائنٹ پر نہیں, بڑا بارڈر ہے تو کئی بارڈر ایریاز میں یہ کلیشز ہو رہے ہیں, آرٹلری جو ہے وہ شیلنگ کر رہی ہے. تو ان ڈیڈلی کلیشز کے بعد یعنی اب واپسی مشکل نظر آ رہی ہے, یعنی اب یہاں سے آگے ایک بڑی جنگ ہی ہوگی, آل آؤٹ وار ہوگی. نو اسپیس فار ڈپلومیسی سیز تھائی after deadly Cambodia clashes. Thousands flee clashes as border row ignites. Renewed fighting kills more civilians and soldiers. BBC. Thailand and Cambodia fighting spreads along border as death toll rises. اس میں جناب علی کمبوڈیا کی سائڈ کے اوپر جب وہ 7 ڈیتھس ہو چکی ہیں, 20 انجرڈ ہیں, اور ادھر تھائی لینڈ کے 3 فوجی جو وہ مارے جا چکے ہیں. اور residents flee border areas in Cambodia after renewed fighting. Thousands flee Thai Cambodian border. دونوں طرف سے دسیوں ہزار جو وہ جا رہے ہیں as deadly clashes flare. clashes جو وہ بڑھ رہے ہیں. کمبوڈیا pledge کہ فرسٹ فائٹنگ ہماری ہوگی in escalating border conflict. شدید جنگ ہم لڑیں گے. تو یہ اچھا نہیں ہے. دیکھیں قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے, بلا وجہ ہو رہا ہے, ایک لا حاصل جنگ ہے, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو لیکن بہرحال یہ جنگ ہے. اب اس میں بھی کوئی گریڈ گیم ہے, ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ صرف بائی لیٹرل ہے یا پیچھے کوئی گریڈ گیم ہے جو اس کو اگنائٹ کر رہا ہے اس مسئلے کو, ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن میں آپ کے سامنے کمپیریزن رکھتا ہوں, تھائی لینڈ کی آرمی اور کمبوڈیا کی آرمی, کون زیادہ طاقتور ہے؟ اگر جنگ مزید ہوتی ہے تو تھائی لینڈ کی آرمی بہت تگڑی ہے کمبوڈیا کی نسبت. تھائی لینڈ کی ظاہر اکانومی بھی, تھائی لینڈ کا ایز اے ٹیریٹری بھی بڑا ملک ہے کمبوڈیا کی نسبت. آرمی بھی ان کی بڑی ہے, ملٹری پاور ان کی بڑی ہے, یعنی ان کا $6 بلین کے قریب ڈیفنس بجٹ ہے, اور 3,60,000 ان کے پاس ایکٹیو آرمڈ فورس پرسنل ہیں, 3,60,000 فوج ہے ان کی, اور ان کے پاس 400 ٹینکس ہیں, 1200 آرمرڈ پرسنل کیریئرز ہیں, 2600 آرٹلری ویپنز ان کے پاس ہیں. اگر ان کی ایئر فورس کی بات کریں تو ویل ٹرینڈ ہے, ویل اکوپڈ ہے, اور ایئر فورس کے بعد جب وہ 46,000 پرسنل ہیں, اور جس میں سے 112 کمبیٹ ایئر کرافٹس ہیں, یعنی 112 طیارے ہیں جو جنگ میں حصہ لے سکتے ہیں, جس میں سے 28 F-16 ہیں. 112 ٹوٹل ہیں, 28 F-16 ہیں, 11 سویڈن گریپن جو فائٹر جیٹس ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں, اور درجنوں ہیلی کاپٹرز ہیں. اچھا, جو ان کی نیوی ہے وہ بھی اچھی خاصی بڑی نیوی ہے, 70,000 اس کے پرسنل ہیں, جس میں نیول ایویشن بھی ہے, مرینز بھی ہیں. مرینز وہ ہوتے ہیں جو لینڈ اور سی دونوں پر لڑ سکیں, اور 68 ان کے پاس پیٹرول اور کوسٹل کمبیٹ ویسلز ہیں, 68. اچھا, کمبوڈیا ان کے معاملے میں آدھے سے بھی کم ہے, ان کا $6 بلین بجٹ ہے, اور ان کا جو $1.3 بلین بجٹ ہے, آدھے سے بھی نیچے چلا گیا. ان کے پاس 3,60,000 فوج ہے, ان کے پاس 1,24,000 فوج ہے, اور ان کے پاس 400 ٹینکس ہیں, ان کے پاس 200 ٹینکس ہیں, اور ان کے پاس 2,600 آرٹلری ویپنز ہیں, ان کے پاس 408 پیسز آف آرٹلری ہے, اور ان کے پاس 46,000 ایئر فورس پرسنل ہیں, اور ان کے پاس صرف 1,500 ہے. اسمال فلیٹ ہے. اور اس میں سب سے جو میجر ڈفرنس ہے, کمبوڈیا کے پاس ایک بھی فائٹر جیٹ نہیں ہے, ایک بھی فائٹر جیٹ نہیں. یہ میجر ڈفرنس ہے. اور ان کے جو ایئر فورس ہے اس میں بس کچھ ہیلی کاپٹرز ہی آپ کہہ سکتے ہیں شامل ہیں, ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز ہیں, ملٹی رول ہیلی کاپٹرز ہیں, وہ بھی سوویت ایرا کے ہیں, اور کچھ چائنیز ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اسی درمیان جو نیوی ہے اس کے بھی 2,800 پرسنل ہیں, ان کے 70,000 ہیں, اور 1,500 نیول انفینٹری ہے, اور ان کی 68 پیٹرول ویسلز ہیں, ان کی صرف 13 ہیں. تو یہ آدھے سے بھی نیچے ہیں, اور پھڈا ہمیشہ کمبوڈیا شروع کرتا ہے اکارڈنگ ٹو تھائی لینڈ, کیونکہ اب بھی یہ کلیشز, اور پچھلی بار جو جنگ ہوئی ہے اس میں بھی مسئلہ یہی تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ بارڈر کے اوپر لگاتے ہیں لینڈ مائنز لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے فوجی زخمی ہوتے ہیں, وہ لگاتا کمبوڈیا ہی ہے. تو یعنی پیچھے بھی کمبوڈیا کی وہ مائنز کی وجہ سے مسئلہ ہوا اب بھی. تو اب دیکھ رہے ہیں تھائی لینڈ ہے, ایک ٹورسٹ کنٹری ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اکانومی ہے چل رہی ہے. پھر جو لوگ تھائی لینڈ آتے ہیں وہ کمبوڈیا بھی وزٹ کرتے ہیں, تو یہاں یعنی زمینی بارڈر کے ذریعے لوگ جا رہے ہوتے ہیں کمبوڈیا میں, کمبوڈیا سے ادھر آ رہے ہوتے ہیں, ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ان دو ملکوں کے لیے تو بالکل لا حاصل جنگ ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے گھنٹے کافی کروشل ہیں. ہنڈورس جو ہے بڑا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ کنٹری ہے, سینٹرل امریکا میں ہے. 30 نومبر کو یہاں پر الیکشن ہوا ہے, ابھی تک رزلٹ سامنے نہیں آیا ہے. اور آج جو کینڈیڈیٹ ہیں وہاں کے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اس الیکشن کو چوری کرنا چاہ رہا ہے
امریکہ جس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہا ہے نیسری اسفرا، ان کے لیے الیکشن چوری کرنا چاہ رہا ہے۔ اس وقت جو ریزلٹ آیا ہے اس میں 40% جو ہے وہ امریکن بیکڈ کینڈیڈیٹ کو ووٹ حاصل ہو چکے ہیں، اور جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے کہا کہ امریکہ یہ ریگنگ کر رہا ہے، ان کو 39.18% ووٹ ہیں، اس کے 40% ہیں، اس کے 39.18% ہے، یعنی بہت فیو پرسنٹ کا جو فرق ہے، بہت نیرو۔ اور ابھی تک جو ہے 16% آف جو کاؤنٹنگ ہے وہ ہونی ہے، تو یعنی یہ کسی بھی وقت نتیجہ بدل سکتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ اس میں مداخلت کر رہا ہے، تو ظاہر ہے امریکہ نے ہر جگہ اور اس پر چونکہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹرمپ یہ ٹویٹ کر چکے ہیں کہ اگر ہمارے کینڈیڈیٹ کو نہ جتایا گیا تو ایک ہیوی پرائس ہنڈورس پے کرے گا۔ تو ویسے بھی جو امریکن پالیسی آ چکی ہے، ان کا فوکس ہی یہ سارا ریجن ہے، تو اس میں جنگیں، رجیم چینجز، بہت کچھ ہوگا۔ ٹرمپ نے میکسیکو کو دھمکایا ہے کہ 5% ٹیرف ان پر لگا دیں گے واٹر ڈسپیوٹ کے اوپر، مطلب مختلف ایشوز ہوں گے۔ اچھا اب یہ دیکھیے، کیوبا ڈینائے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوئے اوور وینزویلاز فیوچر۔ دیکھیے ایک انفارمیشن وار ہے نا، ایک پروپیگنڈا وار بھی تو ہے، مڈورو بھاگ رہا ہے، مڈورو نے ڈیل کر لی فلانے، یہ اب کیوبا چونکہ وینزویلا بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، تو انہوں نے کہا ہے جی کیوبا امریکہ کے ساتھ ڈیل میں جا رہا ہے اور وینزویلا کے خلاف یہ وہ سارے انہوں نے بات کی، کیوبا نے کہا ایسا کچھ ہوا نہیں۔ تو یہ ساری ایک سائیکولوجیکل پروپیگنڈا وار ہے، وہ بھاگ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ ڈیل کر رہا ہے، وہ سرنڈر کر رہا ہے۔ تو کانگو کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ روانڈا جو ہے وہ یو ایس بروکرڈ پیس ڈیل کو وائلیٹ کر رہا ہے۔ اچھا وہاں کلیشز نہیں رکے، یہ ڈیل کے بعد بھی نہیں رکے ہیں، ایک حصے میں کلیشز جاری ہے، اب اوور آل وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل وائلیشن ہو رہی ہے۔ تو جنگوں کے دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے سے رگا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔